औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही अहम वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस्लामिक रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस्लामिक रिएक्शन की तरफ से आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो वीडियो दो किस्म के हैं। एक वीडियो जो है ना वो इलियास कादरी की जन्मदिन सेलिब्रेशन कर रहा है इसकी मुरीदीन, दूसरी तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है ना यानी इसके जवाब दे रहा है। आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। सरदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मेरे पीर की आमद मरहबा, मेरे पीर की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, मुर्शिद की आमद मरहबा, मुर्शिद की आमद मरहबा, रहबर की आमद मरहबा, रहबर की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने जो अभी वीडियो देखी ये जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न नहीं है, बल्कि ये बापा जानी इलियास कादरी हफिज़हुल्लाह की बर्थडे का ये सेलिब्रेशन है। जो उनके अभी वो दुनिया में मौजूद हैं उसके पहले से उनके बर्थडे में सेलिब्रेशन मनाना शुरू हो गया। तो मेरे भाइयों, हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो जुलूस निकालते हैं उसके बारे में हम लोग एहतियात करते हैं, क्योंकि ये पहले कई सौ साल तक नहीं था, बाद में 400-500 साल के बाद मनाना शुरू हुआ। तो मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मिलादुन नबी है उसके बारे में आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। हम उसको भी सही नहीं समझते, तो ये बापा जानी का कहाँ से जुलूस निकलना सही हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। तो नबी इस्लाम की पर्सनैलिटी तो एक सेंसिटिव इशू है ना कि हम उनके साथ कोई चीज रिलेट करें, और फिर अगर आप इस्लाम के साथ कोई चीज ऐसी रिलेट कर रही है तो सबसे ज्यादा समझदार और आशिकाने रसूल कौन है? सहाबा और अहले बैत, और उनमें भी सबसे बढ़कर खुलफाए राशिदीन, जिनके बारे में जामिया तिरमिज़ी में सुनन नबी दाऊद में हदीस मौजूद है, मेरे बाद तुम दीन में नई नई बिदतें देखोगे, उनसे बचना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन हदायत याफ्ता की सुन्नत लाजिम है। तो हम मासूमाना सवाल जब इनसे करते हैं कि बताएं कि जब मौला अली कूफा शिफ्ट हो गए, दारुल खिलाफा उन्होंने कूफा शिफ्ट कर दिया, और मौला अली वो है कि जो 3 खुलफा के साथ नायब की हैसियत से रहे और चौथे नंबर पे खुद खलीफा बने। कोई हदीस कोई छुपी रह गई थी तो उन तक तो पहुंच गई। तो जो 5 साल कूफे में मौला अली रहे, तो वो जो 5 साल 12 रबीउल अव्वल का दिन आता था उसमें जो मौला अली जलसा करवाते थे कूफे की बड़ी जामिया मस्जिद के अंदर, उसमें मेहमान खुसूसी कौन होता था? ये आगे से कहेंगे एक करता है सवाल जी, इस नहीं होगा जो तुसी करके साढ़े इश्क नू चैलेंज करोगे, फिर असी तो इंज ही पूछांगे कि मौला अली जो है वो नात किससे पढ़वाते थे कूफे की जामिया मस्जिद में, तो आपको चेहरा लटका के जी उस जमाने से कुछ नहीं से होता। तो जो काम उस जमाने में नहीं होता था वो आप शुरू करके और उसकी बुनियाद पे बाकी तमाम मुकादमे फिक्र को गुस्ताख डिक्लेयर करें, और जब जुडिशरी में बात पेश हो यानी हमारी अदालत में, तो कहें कि नहीं जी हम तो इससे मुस्तहब समझते हैं, अगर कोई नहीं करता हम उसे कोई गुस्ताख नहीं कहते। तो सर फिर आप ये शेर जगह जगह लिख के क्यों लगाते हैं? निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे ए रबीउल अव्वल, सवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब, जिनका मजार गुजरात में है, जिन्होंने जाल हक किताब लिखी है, उनका ये शेर है। आपने पूरी उम्मत को इबलीस बना दिया। साहबा ताबईन तबा ताबईन के मुबारक दौर में जितने मुसलमान हैं उनको इबलीस कह दिया, क्योंकि वो आपके तरीके पे तो मिलाद नहीं मनाते थे। तो वो तो वही तरीका था जो सही मुस्लिम में है 2750, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया,
میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی. تو بتائیں پھر مولا علی نے کس طریقے سے میلاد منایا ہے؟ پھر آپ کو یہ ڈھیلا سا منہ بنا کے بتائیں گے کہ جی ہاں جی وہ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، ہمارے بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ایوبی بادشاہ تھے، اہل سنت تھے. یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں نا شیعہ نے شروع کروایا، شیعہ نے نہیں شروع کیا. آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو پوری ہسٹری اس کی آ جائے گی آپ کو، ویکیپیڈیا کے اندر. یہ ایک سنی بادشاہ تھے، الملک المظفر. ایوبی سلطنت جو چلی تھی نا، اب تو ارطغرل ڈرامے میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا ایوبی اور عثمانی وہ والے فرق وہ بھی اس میں بتا رہے ہیں. ایوبی سلطنت کے یہ ایک تھے بادشاہ، 630 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور عیسوی اعتبار سے 1033 عیسوی. آج چل رہا ہے یہ 2021، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1000 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے 604 ہجری کے اندر پہلی دفعہ ان کو کسی نے، ظاہر ہے جی جب آپ کو کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو پھر کوئی نہ کچھ چیز سوچتی ہے، تو انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن علماء کو جمع کیا اور محفل نعت اور وہ جو صوفیاء کا وہ طریقہ ارطغرل ڈرامے میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ناچ کود کے جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ، اور جناب کھانے اور پکوان بڑے پکوا کے تو علماء کا اکرام مسلم کیا. تو ظاہر اب علماء نے کہا کہ لو جی سال بعد یہ بھی روٹی ہماری کھل گئی. تو ان میں سے ایک مولوی نے ایک کتاب لکھ دی میلاد کے ثبوت پہ، یعنی کام وہ اس زمانے میں شروع ہوا اور اس میں ثبوت پہ آ گئی. اچھا اب وہ شروع ہو گیا، ظاہر ہے اس زمانے میں تو نیا کام تھا، لوگ مخالفت کرتے تھے، لیکن آج تو 1000 سال پرانا ہو چکا ہے. تو یہ کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو انجینئر برا کہتا ہے. میں پرانوں کو نہیں برا کہتا، میں درمیانوں کو کہتا ہوں. آج سے 1000 سال پہلے پرانا کیسے ہو گیا؟ 1000 سال بعد تو میں بھی پرانا ہو جاؤں گا. درمیانے ہیں. پرانے وہ ہیں جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت، وہ پہلے 300 سال جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی گواہیاں دیں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. کپڑے ان کے سنت کے مطابق ہوں گے، پیٹ منافقین والا ہوگا. جی سورہ محمد میں آیا یہ ایسے کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور سورۃ المنافقون میں آیا نبی ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تعجب میں ڈال دیں. یقین کریں واقعی میں ان کو صوفوں میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں نا، آدھا پیٹ اس طرف لٹکا ہوا ہے، آدھا اس طرف، اتنے بڑے فل سائز، اس میں بڑی مشکل سے سفید کپڑوں میں ان کے موٹے پیٹ چھپ جاتے ہیں. کسی کو بیماری ہو علیحدہ بات ہے، لیکن سارے تو نہیں بیمار ہو گئے. یار تارج میر صاحب بھی ہیں نا، ان کا تو پیٹ نہیں نکلا ہوا. تو یہ کیا ہوا کہ جو بھی عالم بنتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے پیٹ کے اعتبار سے، کھاتے ہی بہت ہے زیادہ تر. تو وہ روٹی روزی ان کی کھل گئی اور وہ پھر سلسلہ ایسا شروع ہوا. پھر جلتی پہ تیل کا کام کیا سلطنت عثمانیہ نے، یہ ارطغرل صاحب کی اولاد نے. انہوں نے 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال پہلے یا 500 سال پہلے کہہ لیں، چھٹی ڈکلیئر کر دی. انہوں نے سلطنت عثمانیہ جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، سرکاری سطح کے اوپر 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی. وہاں سے پھر اسے اور تقویت مل گئی اور وہ سلسلہ اب تک چلتا آیا. اور اسی کی باقیات یہ ہیں کہ پاکستان میں پھر 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوئی اور یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے چلے. یہ اس کی پوری ہسٹری ہے جس کا تعلق صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بعد کے لوگوں، پہلے آپ سمجھ لیں 600 سال کے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اور یہ 7ویں صدی جو ہے نا یہ مسلمانوں کے اوپر افتاد بن کے ٹوٹی ہے. گنبد خضرا بھی 7ویں صدی ہجری میں رکھا گیا اور یہ خود اعلیٰ حضرت بھی لکھ رہے ہیں. بلکہ آپ کو وفا ایک کتاب ہے علامہ سمودی المتوفا 911 ہجری کی، جو تاریخ مدینہ پہ دنیا میں اتھینٹک ترین بک مانی جاتی ہے. اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے. پوری اسلامک ہسٹری ہے مدینے کی، صرف مدینہ شریف کی. 400-500 صفحوں پہ وہ کتاب ہے. اس میں گنبد خضرا کی ہسٹری لکھی ہے کہ 678 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد یہ لکڑی کا گنبد لا کے قبر رسول کے اوپر رکھا گیا ایک فاطمی بادشاہ نے. اور جب رکھا گیا، جس وزیر نے مشورہ دیا تھا، لوگوں نے
اس کے لیے بددعائیں کی، حتیٰ کہ اسے معزول کر دیا گیا اور لوگوں نے کہا کہ اسے سزا ملی ہے اس کام کی جو اس نے یہ الٹا مشورہ دیا تھا۔ آج سعودی حکومت کی جرت نہیں کہ اس گنبد کو ہٹا سکے۔ شیخ البانی آخری وقت تک سعودی حکومت کے خلاف رہے اس مسئلے میں۔ شیخ البانی کو انہوں نے سعودیہ سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا یار یہ تم نے کیا جواز پرووائڈ کیا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ گنبد ہٹا دیں گے تو قبر مبارک ننگی ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، قبر مبارک تو حجرے سیدہ عائشہ میں ہے سلام اللہ علیہ، وہ ننگی نہیں ہوگی نا، وہ پہلے ننگی تھی۔ گنبد ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن پوری دنیا میں جواز اس کو بنایا ہوا ہے انہوں نے، اس چیز کو جو 650 سال کے بعد ہوئی ہے۔ صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھ دیتے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو اور قبروں پہ مت بیٹھو، نہ مجاور بن کے بیٹھنا نہ فزیکلی بیٹھنا۔ ورنہ صحابہ کے دور میں قبۃ الصخرہ، ڈوم آف دا راک، یروشلم میں اس چٹان پہ جس چٹان سے نبی الاسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، عبد الملک بن مروان کے دور میں وہ گنبد رکھا گیا تھا۔ یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 78 ہجری کے اراؤنڈ اباؤٹ یہ گنبد بنایا انہوں نے۔ اتنا بڑا گنبد خضرا تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے۔ یہ آیا صوفیہ جو استنبول میں اب انہوں نے کھولا ہے، یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے کا بنا ہوا ہے، تو ذرا اس کا گنبد دیکھیں۔ گنبد خضرا جیسے درجنوں گنبد ہوں، اس سے بڑا اس کا ایک ڈوم ہے۔ اور جب دنیا کی سپر پاور حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان بن چکے تھے تو ایک گنبد حضور کی قبر مبارک پہ کیوں نہیں رکھ دیا؟ ان کو پتا تھا یہ منع ہے، یہ ہے کتابوں کا دین۔ تو اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ بابے بھی اسی دین، اسی رب کو، اسی پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں، وہ ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے ہیں جو ان کے بابوں نے رپورٹ کی۔ اب ہم تو پیار محبت سے سمجھا ہی سکتے ہیں، غصہ نہیں کسی پہ کھا سکتے، ان چیزوں کو لوگ پھر جذبات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ تو یہ مروجہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس طریقے سے جو چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں اس کے اوپر کسی کے اوپر قدغن لگانا۔ باقی اس کو میں مانتا ہوں کہ اس پہ اجماع امت ہو چکا ہے۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پوری امت جب کسی بات پہ متفق ہوگی تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی، یہ امت گمراہ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی ایک گروہ کی مخالفت آ جاتی ہے پھر وہ اجماع امت نہیں ہوگا۔ یہاں تک اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی الاسلام سے متعلق پوری دنیا کے اندر سیمینارز، پروگرام کیے جاتے ہیں۔ ایون وہ آپ دیکھیں یہاں پہ اہل حدیث بھی امام الانبیاء کانفرنس کر رہے ہیں، دیوبندی سیرت النبی کانفرنس کر رہے ہیں، بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، اہل تشیع بھی کر رہے ہیں۔ پروگرام نبی الاسلام کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کے معجزات کو ذکر کرنا، آپ علیہ السلام کی شخصیت کی کوالٹیز کو ذکر کرنا، اس مہینے کے اندر جمعے کے خطبوں میں تمام مکاتب فکر کے لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، یہ بالکل درست ہے، یہاں تک اجماع ہے۔ باقی یہ جو ایگزیکٹلی 12 ربیع الاول کے دن کو ٹارگٹ کر کے جھنڈیاں، جلوس، لائٹنگ، اس اعتبار سے جو کچھ کیا جا رہا ہے نا، اس کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہوا۔ بس میں اشارے سے ہی بات کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ اس کے اوپر پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں اما بنعمت ربک فحدث، پس اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ وہ کہتے ہیں جی چرچا تو سڑکیں بند کیے بغیر ہوگا ہی نہیں، بدواواں بھی لڑنگیاں کون ہو، چرچا نہیں ہوئے گا۔ جب لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل جانے سے رہ جائیں گے، میں تو 10 محرم کا جلوس ہو، 12 ربیع الاول کا جلوس ہو یا دیوبندیوں کا یکم محرم کا جلوس ہو، میں کسی بھی جلوس کے حق میں نہیں ہوں سوائے کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی میدان کے اندر، کسی گراؤنڈ کے اندر کوئی چھوٹا موٹا پروگرام کر لیں۔ کیوں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ کیا امیج آپ دے رہے ہیں پوری دنیا میں اسلام کا اس طریقے سے؟ اب آپ دیکھ لیں، ہم نے شکر کیا تھا یار افغانستان کے اندر کوئی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں ان 10 دنوں کے اندر 2 شیعہ مساجد کے اوپر خودکش حملے ہو کر کتنے لوگ شہید کر دیے۔ میں سوچ، اور مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، مرنے والوں کی حفاظت کرنے والے حکومت میں بیٹھے ہوئے طالبان وہ بھی مسلمان۔ اس صورتحال کے اندر کسی گورے کا دماغ خراب ہے کہ وہ اسلام میں آ جائے، تو کہے گا بھائی سکون نال بیٹھا ہے، بیٹھا رہنے دو۔
یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں عشق رسول کے نام کے اوپر لوگوں کی گاڑیاں جلائیں گے. آج تک کوئی عاشق رسول مجھے نہیں ملا جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے اس کے بعد اپنے موٹر سائیکل کی ٹینکی کھول کے اس میں وہ تیلی ڈال دے. اور کریو نا اے کام نہ کرنا, آگ لانی ہوئی نا ٹینکی نہ کھولنا, سائڈ تو لانا, کیونکہ وہ اگر اس کے اوپر آپ رکھیں گے تو بم بن کے پھٹے گا, تم بھی نہیں بچو گے, خود بھی جنت ہی پہنچ جاؤ گے. اپنی گاڑی اور اپنے موٹر بائک کو تو جلا کے آج تک کسی نے عشق رسول کا اظہار نہیں کیا. لوگوں کی گاڑیاں اے ٹی ایم مشینیں توڑ کے اس سے عشق رسول کا اظہار کر. تو اظہار کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا. 2750 فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ, میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو آپ لوگوں کو کیسے لگا ویڈیو بہت ہی زبردست ویڈیو تھے. بہت سارے عقیدت مندوں کا ماننا یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے نا اپنے یعنی پیدائش کے دن نہیں منایا ہے, یا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, اور مطلب جتنے بھی پیغمبران آپ سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں آپ نے ان کے جو ہے نا یوم پیدائش نہیں منائے ہیں. تو اسی لیے بعض فرقے والے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہیں, کیونکہ ہر مسلمان کو وہی کرنا چاہیے جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں. آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق, ان کے حدیث کے مطابق اگر اونچ نیچ ہو جائیں, اونچ نیچ ہم کرنا شروع کریں تو یہ بدعت ہیں. تو بہت سارے عقیدت مند یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لایا ہے, لہٰذا آپ کو دنیا میں آنے کی خوشی تو ہم اس دور میں نہیں تھے, لیکن جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو پورے عرب میں ایک خوشی کے لہر ڈور گئی, حتیٰ کہ آپ کا سب سے یعنی بڑی دشمن ابو لہب, حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقے سے تنگ کیا کرتے تھے, جب آپ پیدا ہوئے تو ابو لہب نے بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی. اس خوشی کے وجہ سے یا بدولت بہت سارے غلاموں کو انہوں نے آزاد کر دیا. تو اس مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم پیدائش جو نا ہمیں منانا سنت ہے. تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. اور دوسری بات کچھ یوں ہے کہ جو ہے نا علامہ الیاس قادری صاحب آج کل ان کے مریدین جو ہے نا ان کے یوم پیدائش کے دن منا رہا ہے. ویڈیو کے شروع میں شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو ہے نا نام کے ساتھ جو ہے نا مرحبا, اچھا مرشد کی آمد مرحبا, پیر کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, الیاس قادری کی آمد مرحبا کہہ کر جو ہے نا ایک جلوس کی شکل میں وہ لوگ منا رہا ہے. ایک بات یہ ہوئے جو ہے نا یہ جو ہے نا یا بدعت ہے یا یہ لوگ درست کر رہا ہے. ہر جو ہے نا عقیدت مند جو ہے نا اپنی عقائد کے مطابق جو ہے نا منا رہا ہے یا کر رہا ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا پیدائش یوم پیدائش کے دن جو ہے نا منانے میں ڈر لگتے ہیں, کہیں یہ بدعت نہ ہو. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے دن جو ہے نا ہم منانے میں بدعت اگر ہم تصور کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا مولانا الیاس قادری صاحب کے جو ہے نا یوم پیدائش کے دن منانا جو ہے نا یہ کھلم تضاد تھے, یہی کہہ رہا تھا. تو بہرحال ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نا جوابات بھی سن لیا. ان کی جوابات جو ہے نا ہمیشہ قرآن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, حدیث سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور ان کی جو ہے نا بیانات جو ہے نا لوجیکل انفارمیٹیو ہوتے ہیں.
تو آپ لوگوں کو ویڈیو انشاءاللہ ضرور پسند آیا ہوگا، خاص کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کو آپ لوگوں نے ضرور لائک کی ہوگی اور آگے شیئر بھی کیا ہوگا۔ تو اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔